आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अकल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज हम लेके आए हैं हिजरत की सीरीज का छठा और आखिरी पार्ट। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे हिजरी कैलेंडर से जो स्टेजेस थी, जो कि हमने मुहर्रम, सफर और रबीउल अव्वल डिस्कस किया था। आज हम आगे डिस्कस करेंगे। उसमें क्या है, काफी इंटरेस्टिंग था। जस्ट आपके रिमाइंडर के लिए कि जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि मुहर्रम एक ऐसी स्टेज थी जो कि हमारी माइंड की लड़ाइयों वाली स्टेजेस, जो फर्स्ट स्टेज होती है कि जिससे हम निकल ही नहीं पाते। और जो सफर है वो स्टेज जब हमें सिफर होना पड़ता है, यानी कि बिल्कुल जितना भी नॉलेज हमें सेकंड हैंड दिया गया उससे ऑफलोड होना पड़ता है। और रबीउल अव्वल एक ऐसा टाइम होता है कि जब हम अपने अंदर जो है वो सफाई करते हैं, इल्म के बूटे लगाते हैं और उसको आपाशी करते हैं, उस तक जो है वो इल्म का पानी पहुंचाते हैं। आज फर्दर बात करेंगे अगले मंथ्स के अंदर कि इसकी हमारे जो अहले अकल के एडमिन है वो साथ मौजूद है, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है फर्दर स्टेजेस के बारे में, जो कि हमारे इनर वर्ल्ड के अंदर कैसे इसके साथ रिलेट करती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तकवीम, यानी ये तकवीम पे हम लोग जो को कैलेंडर है, जो स्टेजेस है हमारे अंदर की, उसको हम जी डिस्कस कर रहे थे। रबीउल अव्वल से तक हम लोगों ने डिस्कस की थी, मुहर्रम से आगे इन 3 महीने के बाद आप इसको आगे, यानी कि 3 स्टेजेस के बाद आप आगे इसको जरा अपने अंदाज में बताइएगा प्लीज। मैं ये सोच रहा हूँ जी कि ये जो पॉडकास्ट है उसमें 1 से लेके 12 ले लेते हैं, क्योंकि पहले जो 3 लिए उसको वापिस से थोड़ा सा वसी वसी करके दोहरा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है, स्टेजेस। तो क्या कि एक आखिरी पार्ट में ये पूरा किसी को चाहिए तो वो 1 से लेके 12 तक उसको मिल जाए, दो ठीक। जगह उसको अलग अलग देखना नहीं पड़े। ठीक है सर। तो थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। आखिरी पार्ट है तो हमारी जो तहकीक हुई है कुरानी लफ्ज हिजरत से हमारी शुरू हुई है तहकीक, और हमने एक अहम जो आयत थी हिजरत की उसको थोड़ा सा नजरअंदाज किया था, शायद लिया था नहीं लिया था। 16/41। 16/41 के अंदर यह था कि हिजरत जो हकीकत में होती है वो अल्लाह के अंदर होती है, अल्लाह में होती है। तो ये कैसी हिजरत है जो अल्लाह में होती है? हिजरत दो दो जगह के बीच के फासले को तय करने को नहीं कहते हैं। हिजरत घर बदलने या जगह बदलने को नहीं कहते। हिजरत जो है वो अल्लाह की जात में जुड़ना है, जो हमने 936 में भी लिए थे कि अल्लाह की जात में, अल्लाह के माशरे से हमको जुड़ना है, इस्ना अशर। तो सुकून जो है, इस्लाम जो है, वो अल्लाह की पनाह में आने का नाम है, जो 16/41 के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि एक बार और मैं इसको वाजे तौर पे ले लूं। तो आप पढ़ते हैं। जी सर, मैं निकालता हूँ इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाहि मिन बाद मा ज़ुलिमू लिनबुअन्नहुम फिद दुनिया हसना वल अजरुल आखिरति अकबर लौ कानू यालमून। जिन लोगों ने, तर्जुमा इसका रिवायती, जुल्म बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह की राह में तर्क वतन किया, हम उन्हें बेहतर से बेहतर ठिकाना दुनिया में अता फरमाएंगे और आखिरत का सवाब तो बहुत ही बड़ा है। काश के लोग इससे वाकिफ होते। जी। तो इसका तर्जुमा मैं पढ़ लेता हूँ, मेरा जो मफहूम है। और जो अपनी हिजरत अल्लाह में करते हैं, अल्लाह में हिजरत क्यों करते हैं, अल्लाह की तरफ क्यों जाते हैं, अल्लाह की तरफ राग़िब क्यों होते हैं? क्योंकि उन पे जुल्म हुआ है। जुल्म मतलब गलत हुआ है, नाइंसाफी हुई है। उर्दू का जुल्म और अरबी के जुल्म में फर्क है। नाइंसाफी होने को जुल्म कहते हैं। तो उनकी जात के ऊपर, उनकी नफ्स के ऊपर जुल्म होता है तो वो हिजरत करते हैं। और हिजरत करते हैं, और जब हिजरत करते हैं तो उनको अच्छे इल्म, हसनता के मतलब क्या? अच्छा इल्म, दुनिया के अच्छे इल्म पे वापस लेके आ जाते हैं। जब वो हिजरत करते हैं तो जो वो एक गलत इल्म में फंसे रहते हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर नाइंसाफी हो रही थी, अब वो ताकि उनको अच्छी मालूमात हो गई है तो वो एक दुनिया में अच्छे मकाम पे वापस आ जाते हैं, तो उनको वापस लेके आएंगे। जो आने वाली जिंदगी जो होगी, आखिरत के बारे में जो आने वाली जिंदगी, अभी के बाद की जो जिंदगी, उसमें ज्यादा अजर मिलेगा अगर तुम्हें ये पता हो तो कुरान बात 16/41 में हाजिरू लफ्ज एक्टिव पार्टिसिपल है, ये खुद की हिजरत की बात कर रहा है। हमको फी अल्लाह, तो अल्लाह के अंदर हिजरत करना है। अजर दूसरी क्या है एक सर? अजर। हम्म, अजर क्या है यहाँ पे? जी, अजर के मतलब तो पेमेंट को भी बोलते हैं, उजरत। उजरत, अच्छा ठीक।
صحیح. سمجھے, یعنی کسی چیز کا ریوارڈ ملنا, جیسے پیس فائدہ مل ہونا. گیا ویسے ہاں پرسکون ہو گیا. ہاں جی 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 جی. اچھا. تو دوسری آیت ہم نے زیادہ زور دیا تھا, وہ آیت ہے 9/36, جس میں اثنا عشر کے اوپر ہماری کافی تحقیق باتیں ہوئی ہے. تو ہماری جو میری ذاتی جو تحقیق ہوئی ہے اثنا عشر پہ, جب میں سمجھ رہا تھا کہ یہ 12 شعور کا جو ذکر اثنا عشر شہرن, یہ 12 شعور جو لکھا ہوا ہے قرآن میں سوچ رہا تھا کہ یہ 12 اسلامی کیلنڈر ہے, کیونکہ میں جانتا تھا کہ کیلنڈر کو تقویم بولتے ہیں. اور تو میں یہی سوچ رہا تھا جب میں نے سورہ 3 کی 95 کی بھی آیت دیکھا کہ اس میں بھی تقویم ہے, تو میں یہی لائن پہ اس کو سوچ رہا تھا. مگر اثنا عشر کے مطلب وہی ہے جو ہم نے لیا ہے کہ بھائی یہ جڑنے کی بات ہو رہی ہے معاشرے کو اللہ سے. تو مگر اسلامی فلسفے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 12 مہینے کا ذکر ہے جو قرآن میں نہیں ہے. اگر جو یہ ترجمہ سمجھتا ہے کہ 12 مہینے ہے تو ٹھیک ہے, 12 مہینے سمجھے, اس میں کچھ نہیں, کیونکہ 12 مہینے کا ذکر قرآنی فلسفے میں ہے. تو شہور جو ہے, جو رمضان کا 2 کا 185 ہے, رمضان کو کہا گیا ہے کسی چیز کا گرم ہو جانا, نمایاں ہونا. شعور کے مطلب جس سے عشرت, اشتہار, نمایاں ہونا, ظاہر ہونا, یہ معنی آتے ہیں. تو یہ اسلامی فلسفے میں 12 درجے دیا گیا ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. تو میری جستجو یہ 12 مہینے, لفظ تقویم, خلقنا, اثنا عشر, یہ ساری چیزوں کو لے کے, اور میری جو تحقیق ہے اسی کی بنیاد پہ مبنی ہے. یہ سارے لفظ جو قرآن کہتا ہے کہ بھائی تقویم ہے, تو یہ قرآن کے اوپر مبنی ہے کہ اس کو گہرائی سے میں نے سمجھنے کی کوشش کیا. تو اسلامی کیلنڈر کو جو بولتے ہیں وہ تقویم الہجری بولتے ہیں. ہجری کے مطلب میری ہجرت, میرا ایک چیز کو چھوڑ دینا. ہجرت کے مطلب کسی چیز کو چھوڑ دینا, واپس وہ چیز پہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آنا. تو ہر انسان کے اسلامی فلسفے کے حساب سے 12 مرحلے ہیں جس کو 12 درجات بولتے ہیں. اسی کو تقویم الہجری بھی بولتے ہیں اسلامی اس کے اندر. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ اسلامی فلسفے میں یہ کیا چیز ہے اس کو سمجھے. ہم کو کیا ہے کہ بچپن سے ہی ہمارے ذہن میں ایک چیز علماء ڈال دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو سوچنا سمجھنا نہیں ہے, دین میں, مذہب میں عقل کا دخل نہیں ہے, اندھی تقلید کرنا ہے. اور یہ اندھی تقلید کرتے کرتے ہم یہاں پہنچ گئے. بچپن سے ہم کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی ہم کو کس سے پیار کرنا ہے, کس سے نفرت کرنا ہے, کس سے نفرت کرنا لازمی ہے, کس سے پیار کرنا لازمی ہے. اسی کے اوپر پورا ہمارا عقیدہ بنتا ہے, اور اسی عقیدت کے دائرے میں ہماری پوری ساری زندگی گھومتی ہے. تو عقل کا استعمال ہم نہیں کرتے ہیں. ہمارا چینل جو اہل عقل ہے اس کا مقصد یہ کہ ہم کو عقل سے سمجھنا ہے, نہ ہم کو کسی سے پیار کرنا ہے, نہ کسی سے نفرت کرنا ہے, نہ کسی سے عقیدت جوڑنا ہے. ہم کو ساری چیز عقل کی بنیاد کے اوپر ہم کو فیصلہ کرنا ہے. تو یہ جو ہجرت ہے ہماری ذہن کی, ہماری سوچ کی, اس کی ارتقا جو ہے تقویم ہم کو اس کی ہماری خود کی ہجرت کی حالت بتاتی ہے. وہ ہم پہلا شہر, جو پہلا نمایاں جو ہمارے میں ہوتا ہے, جو سبھی میں ہے, جب بچہ رحم سے نکلتا ہے, رحمان سے جدا ہوتا ہے, تو وہ محرم کی حالت میں آ جاتا ہے. محرم کی حالت کے مطلب بے حد احترام کی حالت, جس سے اتنی احترام کرنا کہ وہ اپنے آپ پہ کسی چیز کو اپنے آپ پہ ممنوع کر دینا, حرام کر دینا. اردو میں حرام اور عربی میں حرام میں فرق ہے. اردو میں حرام کے مطلب ہے منع کر دینا, ممنوع کر دینا, محدود کر دینا, فاربیڈن, ریسٹرکٹ کر دینا, کسی چیز کو مذمت کرنا. اس کو بولتے ہیں یہ اردو کے حرام کو. مگر عربی میں بنیادی جو حرام کے معنی ہے وہ احترام ہے. جس طرح کے مسجد حرام 2/144 میں ہے, اور بھی جگہ مسجد حرام ہے. تو مسجد حرام کے مطلب نہیں کہ وہ اردو کا حرام. مسجد حرام کے مطلب یہاں آ رہا ہے احترام والی مسجد, عزت والی مسجد, جس پہ ہم احترام کریں, جو مسجد کے ہم احترام کر رہے اور عزت کر رہے. تو وہ اردو والی حرام نہیں, ممنوع والی مسجد نہیں. ویسے ہی 2 کا 194 میں اشر حرام دیا ہے, جو روایتیوں نے لیا ہے کہ مقدس مہینے. اور بیت الحرام بھی ہے قرآن میں لفظ 5/2 میں. تو حرام کے بنیادی معنی احترام کے ہیں. مگر یہ لفظ جب فارم 2 وربل ناؤن بنتا ہے, فارم 2 کے مطلب جب ہے رے میم, رے کے اوپر تجدید, بیچ والے حروف کے اوپر جب تجدید لگتی ہے تو فارم 2 ہو جاتا ہے.
اور اس کے معنی بدل جاتے ہیں. جیسا کہ حرام جو احترام کا مطلب ہے اس کے مطلب ہو جاتے ہیں کہ بہت زیادہ احترام کرنے کی چیز، بہت زیادہ شدید تشدید لگ جاتی ہے، یعنی اتنا احترام کرنا کہ وہ ہم اپنے آپ پہ جس کو حرام کر دیتے ہیں، ممنوع کر دیتے ہیں، مگر اس کا بنیادی مطلب احترام ہے، مگر اتنا احترام کرنا کہ وہ منع ہو جاتا ہے. جیسا کہ محرم کیا ہو جاتا، محرم کے مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم بہن بھائی آپس میں محرم ہے، مطلب ان کے بیچ میں حرام ہے شادی کرنا، مطلب احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کا. تو وہی الفاظ محرم سے آیا ہے. تو محرم کے اندر پورا کے پورا محرم جو ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو معاشرہ، علماء، اس کا سماج، اس کے ماں باپ، اس کا ٹیچر، ہر کوئی اس کو سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ماں کے رحم سے باہر نکل جاتا ہے، رحمان سے جدا ہو جاتا ہے. تو اس کے پاس سارے رولس اینڈ ریگولیشن آتے ہیں، ڈو اینڈ ڈونٹس، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے، تم اس سے پیار کرو، اس سے نفرت کرو، یہ تمہارے لیے محترم ہے، یہ محرم ہے، یہ اس کے لیے احرام ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ایک بچے کے اوپر آتا ہے، اور وہ بچہ جو ہے اس کی سطح، اس کی لیئر لے کر کے وہ بڑا ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک شدت پسند انسان، مذہبی انسان، کٹر انسان یہ ماحول میں رہتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے علماء، گرو سکھاتے ہیں، اور اس میں اس کو عقل، اپنی خود کی سوچ اس کو منع ہے، ممنوع ہے اس کے اوپر کہ خود نہیں سوچے، اپنے اندر سوالات نہیں کھڑا کرے. تو یہ محرم کے اسٹیج کے اوپر، یہ مرحلے کے اوپر، یہ سطح کے اوپر وہ سوچتا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے کٹر مذہبی ہے. اس کو جو مذہبی پیشواؤں نے جو رولز اینڈ ریگولیشن بنائے ہیں اسی کے اوپر چلنا ہے. اس میں ذہن کی ارتقا نہیں ہوتی ہے، اس میں انسان ایک جھوٹے سکون میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرا پیر، میرا گرو، میرا علماء، میرا اللہ، میرا رسول مجھے اچھے جنت میں لے کے چلے جائیں گا. اس سے اس وقت اسے دکھ بھی جو رہتا ہے نا، دکھ بھی وہ پریشانی، دکھ، رونا دھونا، ساری چیزوں کو وہ ایک مذہبی کلر دے کے اس کا احترام کرتا ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے. یعنی اس کو دکھ بھی ہو رہا ہے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے، اس کو سمجھتا ہے کہ بڑی خوشی سے لیتا ہے وہ دکھ کو بھی، اور وہ دکھ کو بھی، ماتم کو بھی ایک عبادت سمجھتا ہے. تو یہ انسان کوئی جو ہے پورے معاشرہ اس کا بنتا ہے، اور وہ اس کی سوچ، ایک ذہنیت بنتی ہے، اور اس قوم کے اندر ہی وہ قوم پرست، قوم کے خیالات میں ہی خوش رہتا ہے. یہاں آزاد خیال پیدا نہیں ہوتے، نئی سوچ پیدا نہیں ہوتی. تو یہ رہی محرم کی حالت، جس میں تشدد یعنی مذہبی پیشوا کی حکومت چلتی ہے، ایکسٹریمزم. یہاں سے زندہ باہر نکلنا، یہاں سے یہ پڑاؤ سے آگے نکلنا بہت مشکل کا کام ہے، کیونکہ یہاں جو انتہا پسندی بھی لوگ پسند کرتے ہیں، ہر چیز پسند کرتے ہیں، تو اپنی سوچ کو یہاں حرام کر دیتے ہیں. یعنی علم کو اپنی عقل سے لینا حرام ہو جاتا ہے. تو اس سوچ سے نکلنا بے حد مشکل رہتا ہے. اس سوچ سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو زیرو کرنا، نیوٹرل میں آ جانا، اور اپنے ذہن میں سوال پیدا کرنا کہ اگر میں غلط ہو گیا تو، اگر میرے استاد، میرے علماء، میرے گرو غلط ہو گئے تو کیا. تو جب وہ سوچ کھڑا ہوتا ہے تو وہ سوچنے لگتا ہے، تو وہ اس کا مرحلہ، اس کا جو ایک اسٹیج ہے وہ آ جاتا ہے سفر. میں نے بتایا تھا کہ صفر سے آتا ہے. صفر کے مطلب یہی ہے کہ بھائی یہ ایک موسم ہے سفر، جہاں اس کے معلومات کے پتے جو غلط معلومات کے پتے جھڑنے لگتے ہیں اور نئے پتے پیدا ہوتے ہیں. اس موسم میں ہرے پتے پیلے ہوتے ہیں، مطلب ان میں جو ہرا پن بھرا ہوا رہتا ہے وہ خالی ہوتا ہے. تو ماڈرن عربک میں سفرا کے مطلب پیلا پن بھی ہوتا ہے، جیسا بیماری جانڈس کو سفرا بولتے ہیں، پیلا پن، جس میں خون کی کمی ہو جاتی، لال خون، ریڈ بلڈ سیلز کی کمی ہو جاتی، پیلا پن. تو اس میں یہ نشانی ہے مرجھانے کی، مرنے کی، تو اس کو پیلا بھی بولتے ہیں، جس میں پتے جھڑتے ہیں. تو یہ موسم میں انسان کو جو ہے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، جو اس نے سیکھا ہے، لرن کیا ہے. ان لرننگ فیز ہے انسان کا، مطلب جو سیکھا ہے اس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے، اور نئی ارتقا، نئی سمت، نئی ڈائریکشن، نئی دشا میں اس کو داخل ہونا ہے. تو اس کو نیوٹرل میں آنا ضروری ہے. جب تک وہ اپنے ذہن کا گیئر نیوٹرل میں لے کے نہیں آئے گا،
جب تک وہ پہلے گیئر میں جا نہیں سکیں گا. پہلا گیئر جو ہے انسان کا وہ ہے ربی اول گیئر جو ہے, یہ باہر کا پہلا موسم جہاں واپس سے ایستے ایستے ہرے پتے آتے ہیں. سر دیکھیں، جب انسان مختلف فرقوں سے اس سوسائٹی کے اپنی اپنی سکون کے لیے سب سے پہلے پھرتا ہے نا، جب بندہ اپنے آپ کی تلاش کے لیے وہ مذہبوں کے اندر جو مختلف مذاہب میں گھومتا پھرتا ہے، تو وہ جب یہ جانتا ہے کہ کیا زندگی کا مقصد جو ہے وہ صرف اس تاریخ کے بیسس کے اوپر، شخصیات کی بیسس کے اوپر ایک دوسرے سے لڑائی ہے اور یہی کہنا ہے کہ یہ بہتر ہے، میں بہتر ہوں اور یہ مجھ سے غلط ہے، مناظرے ہوتے ہیں. پھر بندہ جب سٹیج پہ آتا ہے صفر پر، ٹھیک ہے، تو وہ پھر یہ تمام آئیڈیالوجیز اپنی جو ہے وہ زیرو کرتا ہے. کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اس بات کو؟ جی بہت 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 خوب, بہت خوب. جی جی بولیے کنٹینیو کیجیے. جی جی. تو پھر جب بندہ جو ہے نا وہ صفر سٹیج کے اوپر آتا ہے نا، تو اب جو اگلا اس کا پڑاؤ ہوتا ہے، جو اس کی تلاش ہوتی ہے، وہ اگر وہ قرآن سے ہے، اس کو اگر کوئی استاد ہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے جو کچھ تو اس کو خاموش رہ کر جو ہے وہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، اور اپنی کامن سینس کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھنا پڑتا ہے. اس کو خالی پن میں آنا پڑتا ہے. خالی پن میں آنا پڑتا ہے. جی جی. جی, پرانے نالج سے کمپیئر نہیں کرنا پڑتا، جو پرانے سیکنڈ ہے بھئی یہ ایسے. ذہن کو خاموشی سے سننا ہے اس کو، چاہے وہ اپنے استاد سے سنے یا خود تحقیق کرے یا خود جی پڑھے. جی یہ آگے کچھ بولنا ہے آپ کو؟ جی. بس میں صرف یہی اس فیزز کو سمجھ رہا ہوں کہ پھر وہ جو. اچھا ہے, بیچ میں بولا کیجئے, تھوڑا جی مجھے بھی بریک ملتا ہے. جی جی. اس میں یہ ہے نا کہ ایک کلام ہے سلطان باؤ کا، انہوں نے کہا ہے کہ الف اللہ چمبیدی بوٹی میرے من مرشد لائیو. یعنی کہ اللہ کی جو یہ جو ربیع الاول جب آپ کہتے ہیں نا، جیسے ہی بات اس کی سٹارٹ کرتے ہیں، تو خالی پن کی سٹیج کے بعد وہ یہ اللہ کی جو ہے نا یہ چمبے کی، یعنی کہ یہ خوشبودار بوٹی ہے جو میرے استاد نے جو ہے نا میرے دل میں لگائی. سمجھ آئیے؟ یعنی کہ یہ ربیع الاول کے اس کو پھر پانی دیا میں نے نفی اسبات کا، اور اس کو میں نے بڑھایا. تو وہ یہ چیزیں کافی انٹر کنیکٹڈ ہو رہی تھی میرے مائنڈ میں نے کہا میں شیئر کروں. جی جی شکریہ. تو ربیع اول میں بھی یہ پروسیس شروع ہوتا ہے خالی پن کا, جو پتے ہرے سے پیلے ہو جاتے ہیں, گرتے ہیں, اور نئے معلومات کے ہرے پتے واپس پیدا ہوتے ہیں. یہ جو موسم بتا رہا ہے, یہ جو اسلامی فلسفہ, یہ موسم ہماری زندگی میں کبھی بھی آ سکتا ہے. جیسا کہ ہم لوگ چاند دیکھ کے مہینہ بدلتے ہیں نا, تو یہ چاند کی روشنی جو ہے نا ہماری زندگی میں کبھی بھی آ سکتا ہے. ہم کو آسمان پہ چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں, ہمارے اندر جو روشنی ہے اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ہم کو ہمیشہ یہ خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ جو میں نے سیکھا ہے, جو میں نے جانا ہے, وہی آخری الفاظ ہے. اس پہ غور و فکر کرتے رہنا چاہیے, اور علم کی ذہن کی سینچائی کرتے رہنا چاہیے. سینچائی مطلب جو سوکھ گئے یہ جڑ جو سوکھ گئی ہے. سینچائی کے مطلب ہے, ربی کے مطلب یہ وہ جو سوکھ گیا ہے اس تک اریگیشن, ابا کیا بولتے ہیں اس کو, اباشی کر کے, اریگیشن کر کے, پانی سینچائی کر کے پانی وہاں تک پہنچانا. ربی میں کیا زرخیز زمین کی سینچائی ہوتی ہے. تو یہی اباشی جو ہے, اباشی بولتے ہیں نا, کیا بولتے ہیں لفظ اردو میں؟ جی آباشی پانی اریگیشن. پہنچانا. جی جی ہاں, تو یہ نئی سوچ کو پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. یہ ہمارے جو اندر, جو ہم جب رحم سے نکلے تھے, جو آئیڈیاز کو ہمارے علماؤں نے, ہمارے باپ دادا نے, جو ہمارے علماء, جو ہمارے جو سوچ تھی اس کو بدل دیا تھا, اور ہماری جو عقل ختم ہو گئی تھی اس کو دوبارہ واپس اگانا, ہم کو ترقی کرنا, اس کو واپس زندہ کرنا. تو یہ سفر کے بعد جب ہم اپنے آپ کو زیرو کر دیتے ہیں, خالی کر دیتے ہیں, تو یہ ایک پروسیس شروع ہوتا ہے, عمل شروع ہوتا ہے, جس کو اربتن ہرمون بولتا ہے. کہ یہ جو ہے یہ ایک ایسا موسم ہے, حرمت مطلب یہ احترام کرنے والا, یہ مقدس سینچائی کا موسم ہے, جہاں ہمارے اندر جو محمد ہے, جس کو میں بولتا ہوں کہ محمد کے مطلب ہے ہماری عقل کا سوچنا پیدا ہونا, سوچ. محمد کا اس مہینے میں جو 12 ربیع اول کو دیکھو, 12 اسنا عشر, تو یہ محمد ایک معاشرہ پیدا کرتا ہے اور اس سے ہم کو جڑنا ہے. تو ہمارا محمد, اب محمد پہ نبوت نہیں آئی ہے, صرف پیدا ہوا ہے, اس اپنے ربیع اول میں پیدا ہوا ہے, نبوت نہیں آئی ہے. محمد ہماری عقل پیدا ہوئی ہے اور وہ سوچ رہی ہے. ہمارے اندر معاشرہ وہ پیدا ہو رہا ہے, ہمارا معاشرہ وہ جڑ رہا ہے ایستے ایستے. جو مکے کی حالت میں ہم پیدا ہوئے تھے, جو بت پرستش میں, جو ہمارے اوپر ہمارے باپ دادا نے جو ہمارا مذہب, ان کا مذہب ہمارے پر لادا تھا, تو اس سے ہمارا محمد
غزوہ کر رہا ہے. غزوہ کے مطلب لڑائی جنگ کرنا. تو اندر لڑائی اور جنگ شروع ہو چکی ہے کیونکہ محمد پیدا ہو گیا. محمد کو مکے کا جو معاشرہ ہے بت پرستش کا وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے, تو وہ محمد پیدا ہو گیا. جب محمد پیدا ہوتا ہے تو ایستے ایستے اس کے اندر نبیوں کا بھی ایستے ایستے پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. اس کے لیے 3 کا 81 بھی دیکھنا ضروری ہے, 33 کا 40 دیکھنا بھی ضروری ہے. شاید ہم نے لیا ہے مگر ابھی ہم ہمارے موضوع سے بھٹک جائیں گے. تو یہ ربیع اول کے اندر محمد اس کی جنگ شروع کر دیا ہے. نبی پیدا ہو رہے ہیں, معلومات پیدا ہو رہی ہے, خبریں آ رہی ہے, اس کی تصدیق کر رہا ہے محمد. تو یہ ساری چیزیں ربیع اول اور ربیع الاخر, جس کو ربیع ثانی بھی بولتے ہیں, کہ دوبارہ سیکنڈ اسپرنگ کا موسم پتجھڑ کا واپس سے موسم, مطلب اس کے اندر بھی وہی چل رہا ہے کام جو ربیع اول میں چل رہا تھا. پتے جھڑ رہے ہیں, آ رہے ہیں, چڑھ رہے ہیں. ابھی بھی ہم ذہن کی عباشی اریگیشن, اس کو پانی دے رہے ہیں, زرخیز کر رہے ہیں فصل کے لیے, اس کو تیار کر رہے ہیں. اور یہ جو اربط الحرمون ہے, وہی جو ربیع کا جو ایک احترام والا پروسیس ہے, عمل ہے, وہ چل رہا ہے. آزادی سے سوچنے کا عمل, مقدس عمل, وہ ساری چیز جو اربط الحرمون ہے وہ چل رہا ہے. وہ ایک عمل کا فیز چل رہا ہے جو بار بار انسان کی زندگی میں آتا ہے اور وہ لمبا چلتا ہے. ہم بھی بہت بار بہت سی معلومات لیتے ہیں, پھر رد کرتے ہیں, پھر لیتے ہیں, پھر رد کرتے ہیں. تو یہ ایستے ایستے یہ جو موسم ہے یہ صرف پانی دے رہا ہے, پانی ٹھہر رہا ہے, پھر غلط ثابت ہو رہا ہے, پھر اس کو کرے. تو یہ پروسیس ٹرائل اور ایرر کا چلتا ہے. اب 5واں شہر آ گیا ہے, جمادی الاول. اب جمادی الاول کا جو لغتی معنی ہے جماعت کے, وہ ہے پانی کا جمع ہونا, یعنی ایسے ایسے فریز ہو رہا ہے. مطلب ہمارا جو علم ہے وہ جڑ پکڑنا شروع ہو گیا. معلومات ایسے ایسے معلومات علم میں تبدیل ہو رہی ہے, حکمت میں تبدیل ہو رہی ہے. اور وہ معلومات جو ایک بہتے پانی کی طرح آتی ہے, وہ ایسے ایسے جم رہی ہے. تو یہ جمادی الاول, تو یہ شروعات ہو گیا ارتقاء. اس میں ہماری ارتقاء ایک ایستے شروع ہو رہی ہے, کیونکہ معلومات کا جو ہے وہ حکمت اور علم میں بن رہا ہے. تو ہماری ارتقاء یہاں پوری طرح سے شروع نہیں ہو رہی ہے, مگر پروسیس شروع ہو گیا ہے. پانی, ہمارا علم یہاں جم رہا ہے, ٹھہر رہا ہے, اور اس سے ہماری آگے کی جو ہے ارتقاء شروع ہوگی. تو یہ علم کے جمع ہونے کا اول اسٹیج ہے, پہلا اسٹیج ہے. تو یہاں ہدایت اور علم کے لیے ہماری جدوجہد چل رہی ہے. ساری باتیں اندر ہو رہی ہے. ہمارا علم آگے بڑھ نہیں رہا ہے, مگر جدوجہد چلی. دماغ کی حرکت شروع ہو گئی ہے. دماغ میں ایک حرکت شروع ہو گئی ہے کہ ہم کو کون سی معلومات لینا ہے, کون سی چھوڑنا ہے, کون سی معلومات کو بڑھانا ہے, کون سی معلومات کو ختم کرنا ہے. تو یہ انسان کی معلومات کو جمع کرنے کا دور ہے. تو جو وہ معلومات کو علم سمجھ لیتا ہے, اس کو بھی وہ جمع کر لیتا ہے کبھی کبھی. تو وہ سارے پروسیس شروع رہتے ہیں, جمع کرنا پھر نکالنا. 6واں شہر جو ہے جمادی الاخر, یہ بھی ایک طویل پروسیس ہے. آخر مطلب کسی چیز کا ڈیلے ہونا. یہ چل رہا ہے پروسیس, یہ پیریڈ لمبا چل رہا ہے. یہ سوچ کیسا ہے کہ ہماری خود کی سوچ نہیں بنی. ہم معاشرے سے ابھی بھی لے رہے ہیں, کتابیں پڑھ رہے ہیں, کتابوں کو رد کر رہے ہیں, کتابیں پڑھ رہے ہیں, معاشرے سے خود کی سوچ ابھی بھی شروع نہیں ہوئی. سارا معلومات لے رہے ہیں, مگر خود کا جو سوچنا, نتیجے پہ پہنچنا, ہماری عقل ابھی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچی ہے. معلومات لے رہے ہیں, پکڑ رہے ہیں, جدوجہد چل رہی ہے, کبھی فریز کر رہے ہیں, کبھی چھوڑ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہے. یہ ہو گیا 6واں شہر, جس میں معلومات کا جو عمل ہے لینے کا, حاصل کرنے کا, وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے, جمع ہو رہا ہے. اب رجب آ گیا شہر. رجب کے لغتی معنی ہے ڈر جانا, خوف کھانا, شرمانا, بولنے سے شرمانا, ہمت نہیں ہونا. اس کے اور مطلب ہے عزت اور احترام, خوش آمدید, کسی چیز کو ویلکم کرنا, خوش آمدید, نئی معلومات کو خوش آمدید کرنا, مرحبا کرنا. 13 رجب کو نئی معلوم علی کی پیدائش بھی کہتے ہیں نا, حضرت علی کی پیدائش بھی کہتے ہیں. اچھا, تو نئی معلومات کو قبول کرنا. تو اس چیز میں ایک ایسی قیمتی نایاب معلومات آتی ہے کہ انسان کو اس معلومات کو کسی کو بتانے کے لیے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. وہ شرماتا ہے, ڈرتا ہے, اس کا منہ نہیں کھلتا. اس کے پاس وہ جو علم کی تلاش تھی, جس علم کے لیے وہ اریگیشن اب پاشی کر رہا تھا, پانی محنت کر رہا تھا, بیج ڈال کے کھاد ڈال رہا تھا کہ علم آئے,
لوگوں کے پاس جا رہا تھا, معاشرے کے پاس جا رہا تھا, علماؤں کے پاس جا رہا تھا, ٹیچرز اور کتابوں کو ریفر کر رہا تھا, کتابیں پڑھ رہا تھا. اب اس کو خود کی ایک سوچ اس کی پیدا ہوئی ہے, وہ رجب کے مطلب یہ ڈرنا اور خوف کھانا, کیونکہ اس کے پاس اب علم ایسا ہو گیا کہ اب وہ معاشرے سے بول نہیں سکتا. علم تو آ گیا ہے, قیمتی علم آ گیا ہے, سمجھے. آپ کیا بتائیں, اس اسٹیج میں علی پیدا ہوتے ہیں. جی, اس سٹیج کے ہاں اوپر کہتے ہیں علی پیدا ہوتے ہیں, اور اس کو ساقی کوثر بھی کہتے ہیں. ہاں, تو وہی ہے کہ علم کی اسٹیج ہے یہ. جی. علی کے مطلب یہ اعلیٰ علم. اور کوثر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. جی, کوثر ہم نے لیا ہے, سوچنے سمجھنے کی جی. صلاحیت پیدا ہوتی ہے. تو یعنی جو پانی جو جمع کر رہا تھا وہ پانی پینے کے لائق ہو گیا, اب سمجھ وہ ہضم کرنے لگا, تو مگر وہ ڈر رہا ہے. رجب کے مطلب یہ ڈرنا, خوف کرنا. اب وہ احترام بھی کر رہا ہے اور اس کو خوشی بھی ہو رہی ہے کہ یہ میرا نیا اسٹیج ہو گیا, معلومات کی ایک قیمتی علم معلومات ہو گئی. تو اس علم کو اس کو چاروں طرف سے اس علم کو سنبھال کے رکھنا, یہ علم کو ڈر, یہ کہ یہ علم کہیں گر نہیں جائے. علم پیدا تو گیا, آ تو گیا, مگر اس علم کا جو پھل ہے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے کہ یہ خراب نہیں ہو جائے اور گر نہیں جائے. تو رجب وہ پھل کا موسم ہے, جب پھل لگ جاتے ہیں, اب اس کو سنبھالنا ہے, ڈرنا ہے کہ یہ گر نہیں جائے, اس کو محفوظ کرنا ہے. اب آ جاتے ہیں شعبان پہ. شعبان جو لفظ ہے چھانٹنے سے آیا ہے, چھانٹنا, کہ بھائی یہ علم مل گیا ہے, پھل مل گیا, اس میں اچھا کون سا ہے, برا کون سا. تو شعبان جو ہے وہ ایک مرحلہ ہے جہاں انسان چھانٹنا شروع کرتا ہے. جو بکری, یعنی شعبان کی جو اصطلاح ہے اس کے معنی ہے کہ وہ صلاحیت جو بکری ہوئی چیزوں کو جمع کرتا ہے, یعنی بکری ہوئی جو معلومات ہے, جو علم ہے, اس کو ایک ساتھ غور و فکر کر کے اس کو ایک ساتھ لے کے آتا ہے. شعبان لفظ سے شعیب بھی لفظ نکلا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم رمضان پہ. یہ رمضان کو 3 شعبان کو امام حسین کی پیدائش بھی اسلامک فلسفی میں. اچھا, شعبان ہو گیا, اب آ گئے رمضان کے. رمضان کی لغتی معنی پتہ ہے, گرم, اندرونی گرمی, حرارت. یہ 9واں مرحلہ ہے, 9واں اسٹیج ہے. 9واں اسٹیج مطلب علم سے حاملہ ہو جانے والا اسٹیج. جب علم سے انسان بھرپور ہو جاتا ہے, جب اس کو پوری طرح سے ہدایت مل جاتی ہے, جب پوری طرح سے فرقان مل جاتا ہے. یہ وہ اسٹیج ہے جب محمد پہ قرآن نازل ہوتا ہے. ربیع اول میں اس کو عقل اور سمجھ پیدا ہوئی تھی, اب 9ویں اسٹیج پہ اس پہ قرآن نازل ہو رہا ہے, فرقان نازل ہو رہا ہے, ہدایت نازل ہو رہی ہے. تو یہ شہر رمضان کا اسٹیج ہے. نئی صبح, خود کی سوچنے کی صلاحیت کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خود کی زبان میں انسان کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے, اس کی کتاب میں. سر, یہ وہ سٹیج بھی ہے جس میں عیسیٰ پیدا ہوتا ہے مریم کے گھر میں. جی, مریم کے گھر عیسیٰ پیدا ہوتا ہے, اور مریم کا بھی وہ 9واں اسٹیج رہتا ہے, کیونکہ وہ رحمان کے لیے صوم کرتی ہے, خاموش رہتی ہے. عیسیٰ کے مطلب ہی عیسیٰ اللہ کا کلمہ. تو نبوت جو ملتی ہے محمد کو وہ 40, یہاں لفظ 40, 40 سال, وہی 40 سال. 40 کے مطلب وہی ہے ایک لمبا علم کا سفر, جس سے اس کو اس کی سوچ, اس کی محنت, اس کی عقل کا پھل مل رہا ہے. 40 وہی ہے جو احترام کرنے والے جو مہینے بولتے ہیں, وہی سفر کا نام ہے. جو جہاں ایک پروسیس ہے, جو ربی کا جو پروسیس شروع ہوا تھا, وہ یہاں جا کے محمد کو نبوت ملتی ہے. اور عقل جو ہے, محمد مطلب تعریف کے لائق والا عقل. اس میں آپ کو 3 کا 81 بھی, جو عقل جو محمد جو رسول تصدیق کرتا ہے, اور نبیوں کی کتابوں کی, اور نبیوں کی 3 کا 81 دیکھ لینا, اور نبیوں کی خبر اور علم کی جو تصدیق کرتا ہے وہ محمد ہے. تو ہمارے اندر وہ قابلیت پیدا ہو جاتی ہے, ایک کامن سینس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم غلط اور صحیح کا فیصلہ کر سکے. یہ 9واں مہینہ جس کو کہتے ہیں, یہ عقل سے حاملہ ہو جانا, علم سے حاملہ ہو جانا, عقل سے بھر جانا. ساری نبیوں کی جو خبریں ہیں, جو اندر سے جو آوازیں آتی ہے, اس کے اوپر مہر لگانے کے لائق ہو جانا, خاتم النبیین بن جانا. یہ ساری چیزیں جو ہے رمضان کے اندر ہو جاتی ہے. یہاں سے انسان کے اوپر پابندی شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ اب وہ جہالت سے باہر آ جاتا ہے. اب اس کے اوپر صلاۃ اور صوم ساری چیز اس کو سمجھنا شروع ہو جاتی ہے. اب وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے. اب وہ اپنا رشتہ اللہ سے توڑ نہیں سکتا. وہ مکے کی زندگی کو چھوڑ کے سیدھا دین کی زندگی پہ آ گیا ہے, مدینہ کی طرف ہجرت کر لیا ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ نے بتایا کہ علم سے حاملہ ہو جاتے ہیں, مگر ڈیلیوری نہیں ہوتی علم کی. اب علم کی ڈیلیوری کو ٹائم ہے, علم سے بھر جاتے ہیں. اب جب علم سے بھر جاتے ہیں تو پھر خوشی ہوتی ہے انسان کو,
کہ علم سے میں بھر گیا. تو علم سے بھر گیا تو پہلی شوال کو وہ عید مناتا ہے, عید الفطر. اب لوگ بولیں گے کہ یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں, عید الفطر نہیں ہے, شوال نہیں ہے, یہ نہیں. مگر ہم قرآن کے ساتھ ساتھ اسلامی فلسفے کے جو نقطے ہیں چھوٹے چھوٹے, اس کو بھی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اسلامی فلسفے کو جوڑنے کی, کیونکہ ہماری عقل میں جو ہے ہم کو وہ سمجھنا ہے, اسلام کو سمجھنا ہے. سب سے پہلے اسلام کو سمجھنا ہے. اسلام کو سمجھیں گے کس طرح, تو اول قرآن کو سمجھنا ہے, اور اس کے بعد کوئی چیز قرآن میں اگر نہیں مل رہی ہے تو حکمت سے, عقل سے سمجھنا ہے کہ بھائی یہ کیا چیزیں ہیں. جیسا کہ 9/36 بھی ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں صرف قرآن سے. تو کوشش رہتی ہے ہم کو عقل سے کرنا ہے, عقل سے سمجھنا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ انسان فرقوں میں نہیں بٹے. آدم ذات کو بنایا ہے تو وہ آدم ذات ہی آدمی ہی رہے. وہ اپنے آپ کو ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, یہودی, فرقہ واریت میں سنی, شیعہ, دیوبندی, وہابی, اہل حدیث, یہ سب چکروں میں نہیں رہے. انسان کی علم کی ارتقاء اپنے خود کے شیطان کو سمجھے, اپنے خود کے اللہ کو سمجھے اور ترقی کرے. تو 10ویں مہینے پہ آ جاتے ہیں شوال کے. تو شوال کا جو مہینہ ہے اس میں انسان کی فطرت واپس آ جاتی ہے, اس لیے ہم عید الفطر مناتے ہیں. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے, روایتوں کا بھی مقصد ہے, مگر ہم وہ روایتوں کا مقصد جو سگنیفیکنس ہے نا وہ کھو دیے. اب جب محرم میں جب ہم رحم سے نکلے تھے, جب ہماری جو رحمانی فطرت تھی وہ ختم ہو کے ماں باپ کی فطرت, معاشرے کی, قوم کی, استاد اور علماء, پیر اور گرو کی فطرت ہمارے پہ چڑھ گئی. اب شوال کے اندر ہم عید کے مطلب واپس آ جانا, عید الفطر کے مطلب فطرت کا واپس آ جانا, تو وہ فطرت شوال کے اندر واپس آ جاتی ہے. رمضان میں ہم صرف حاملہ ہوتے ہیں, علم سے حاملہ ہوتے ہیں, ڈلیوری نہیں کرتے. تو ہم کو جو فرقان, ہدایت اور قرآن جو رمضان میں مل چکا ہے, اس کو ہم کو واپس سے تھوڑا سا رکنا ہے, سمجھنا ہے, اور وہ علم کو اور اونچا اٹھانا ہے. شوال کے مطلب اونچا اٹھانا, بلند کرنا, اس علم کو مشال بنانا, وسیع کرنا, علم کو بڑھانا. شوال کے لغتی معنی ہے کسی چیز کو اٹھانے کی. یعنی اس میں مثال یہ دیا گیا ہے کہ جب ایک پانی بھرنے والا, پہلے چمڑے کی مشق ہوتی تھی, پتہ ہے آپ کو, چمڑے کا بیگ کو مشق بولتے تھے, اس میں پانی ڈالتے تھے. تو پانی ڈالنے کے بعد اس مشق کو, پانی کے بیگ کے جو منہ تھا اس کو اونچا اٹھاتے تھے تاکہ اس میں سے پانی گرے نہ. تو اس کو اس طرح سے اونچا اٹھانا کہ علم گرے نہیں. لغت میں ایک مثال اور بھی ہے کہ جب اونٹنی حاملہ ہو جاتی ہے نا, تو وہ اپنی دم کو اونچا کرتی ہے, دم کو اٹھاتی ہے. تو لوگوں کو سمجھ میں آیا تھا کہ بھائی اب یہ ڈلیوری کے لیے تیار ہو رہی ہے. دم کو بھی اٹھاتی ہے اور اپنی گردن بھی اٹھاتی ہے, اور چوکنا ہو جاتی ہے, دیکھتی ہے کہ بھائی آزو بازو میں کچھ خطرہ تو نہیں ہے, کیونکہ علم ایک قیمتی چیز ہے, اس کو ڈلیور کرنا ہے. تو شوال کا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس علم کو ڈلیور کرنا, تیار کرنا, چوکنا رہنا اس پیریڈ میں, تاکہ امن سے, سکون سے اس چیز کو ہم جو ہمارے اندر کیری کر رہے ہیں علم کو, وہ علم کو ہم اچھے سے لوگوں تک پہنچا سکے یا ہم خود سمجھ سکے. تو یہ شوال کا مہینہ جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ مہینہ ہے. اور اسلامی فلسفے کو بھی لے لیتا ہوں. لوگ پھر بولیں گے کہ یہ اسلامی فلسفے حدیث میں گھس گئے. اسلامی فلسفے میں یہ شہر میں جو ہے, یہ مہینے میں جو ہے, محمد کی عائشہ سے شادی ہوئی تھی. تو عائشہ کو تھوڑا ہم سمجھیں گے کہ عائشہ کیا چیز ہے, عائشہ کو سے اتنی چاہت کیوں تھی. عائشہ جو لفظ ہے وہ عشاء سے آیا, رات. تو عائشہ کے ایکچوئل مطلب ہے کہ یہ رات کا جو علیحدہ پن ہے, جو رات میں جو علیحدہ پن, جو سکون ملتا ہے, وہ محمد یعنی عقل کو بہت پسند ہے. عائشہ بتاتے ہیں کہ ابو بکر کی بیٹی تھی. ابو بکر ہم نے سنا تھا کہ یہ ابو بکر یہ صفت ہے جو انسان, بکر مطلب کل کی دیکھنے والا, دور کی سوچنے والا. تو عائشہ کے مطلب ہے وہ علم کی تلاش میں, جو رات میں علم کی تلاش لیتا ہے, ہدایت لیتا ہے, علم رات میں. جو عشاء, جس کو عائشہ سے عشاء بھی نکلا ہے, تو لغت میں اس کو شام کے کھانے کا بھی بتایا گیا ہے. تو عائشہ وہ سوچ ہے, وہ عقل ہے جو رات میں انسان اکیلے پن میں سوچتا ہے, غور کرتا ہے, فکر کرتا ہے. اس لیے محمد کو عائشہ پسند ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک علم کی تلاش میں, عائشہ کے مطلب ہم نے ساری تمثیلی زبان کو نا حقیقت میں فزیکل شیپ دے دیا ہے. یہ سب تمثیلی زبان ہے. تو اس رات میں روشنی جو ہے وہ عائشہ سے ملتی ہے. شین واو لام,
کیا بول رہا ہوں یہ تو شوال کا جو مصدر روٹ ورڈ ہے شین واو لام ہے شول. تو اس میں آپ ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. یہ ساری تمثیلی زبان کو ہم کو سمجھنا ہے. قرآن میں مثال لفظ 169 بار آیا تو اس کا مطلب گھڑی گھڑی بولے کہ آپ سمجھو, آپ غور کرو, آپ فکر کرو. تو چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ حدیث ہو, وہ سب تمثیلی زبان ہے. ہم کو جہاں تک سمجھ میں عقل میں آتا ہے ہم کو سمجھنا چاہیے. اور اسلام جو ہے کسی مذہب کو لے کے نہیں آیا ہے, نہ کسی شخصیت کو واہ واہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. یہ اسلام جو دین ہے وہ شخصیت پرستش رسموں سے بہت اوپر ہے. اس میں خود کی علم کی ارتقاء بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ ہم کو سمجھنا ہے. پھر آ جاتے ہیں 11ویں پڑاؤ پر, ذوالقد. ذل کے مطلب مالک ہونا, پاس میں ہونا. قدا کے مطلب ہے قاعدہ, قاعدہ سے آیا ہے. قاعدہ رولس اینڈ ریگولیشن, قاعدہ بیٹھنے کو بھی بولتے ہیں. علم کا یہ مرحلے میں علم اچھے سے بیٹھ جاتا ہے. تو علم اچھے سے بیٹھ جاتا ہے, علم کا قاعدہ سمجھ میں آ جاتا ہے. قاعدے کا مصدر اور قدا کے مطلب مصدر ایک ہی ہے. تو ذوالقدا جو مرحلہ ہے وہ علم کی حجت کے لیے ہم کو تیار کرتا ہے. حجت مطلب اصلاح والی حجت, ایسی فالتو حجت نہیں. تو یہاں علم بیٹھ جاتا ہے. ہم کو ذوالقدا, قدا سے قاعدہ اور قواعد بھی آتا ہے. سورہ بقرہ کا 127 میں دیکھو, اس میں بنیاد, قواعد کا مطلب بنیاد ڈالنے کا یہ وہ ہے. ایک اچھی سی مضبوطی کا بنیاد بیٹھ جاتی ہے, بٹھا دیتے ہیں, سمجھے. تو یہ ہو گیا 11واں. اب 12ویں پہ آ گئے, ذی الحج. ذی الحج کے اوپر تو ہم نے پوری ٹاپک لیے ہیں. حج کے اوپر ہم نے کافی سیشنز لیے ہیں. تو خود کی ریپیئرنگ, خود کی اصلاح, خود کی مرمت ایک اچھی حجت سے کرنا, ایک اچھی بحث سے کرنا, خود کے ذہن میں کو درست کرنا. اور اس مرحلے میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اپنے آپ کو پہچاننا. جو قرآن میں جو لفظ عرفات جو حج میں ہے, عرفات لفظ عارف سے آیا ہے, عارفین سے آیا ہے, معرفت سے آیا ہے. تو یہ ذی الحجہ جو ہے معرفت کا مقام ہے, جہاں انسان کو اپنے رب کی, اپنے اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے, پوری روشنی حاصل ہو جاتی ہے. اس کے اندر کا جو جانور ہے, جو قربانی جو کرتا ہے, جانور پورا کٹ جاتا ہے اندر کا, سمجھے. تو یہ ذی الحج کا ہے. اس میں ہم نے 22/27 شاید اذان فی نفس, یعنی اندر سے اذان, اندر سے معرفت کی اذان آتی ہے, مرمت کی اذان آتی ہے. تو وہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے مکہ میں, مدینہ میں زیارت کر کے جانے کی, ہجرت کر کے نہیں ہے, یہ پوری کی پوری اندر ہے. 22/27 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اذان فی ناس ہے. حج کے لیے جو ہے مرمت کے لیے وہ اذان فی ناس ہے. اس میں کان میں ہم کو اذان آتی ہے. ہماری مشتعل ذہن, جو ہمارا بے چین ذہن رہتا ہے, اس کے لیے ہم کو اذان آتی ہے. یہاں مکے میں بات نہیں ہو رہی جانے کی, یہ ہم کو سوچ ہمارے اندر پیدا کرتی ہے, خود سوچنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے. ہم میرے حساب سے 22/27 لیتے ہیں تھوڑا حج کو سمجھانے کے. جی سر, یہاں پہ سر جو عرفات کا لفظ آپ نے بتایا ہے تو اس سے میرے ذہن میں وہ ایک حدیث بھی آ رہی ہے, من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو یہ عرفات بڑی خوبصورت چیز ہے جی. اچھا, یہ 22/27. ہاں جی, 22/27. جی 22/27 ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَآذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے, لوگ تیرے پاس پاپیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے. ضامر کو ان لوگوں نے جو ہے جناب بنا دی. جو ضامر لفظ ہے جو ضمیر سے آیا ہے, ضمیر اونٹ یہ جو ضمیر کا جو سفر ہے اس کو اونٹ کا سفر کر دیا ہے. تو یہ بتانا چاہ رہا تھا میں کہ اذان فی ناس ہے, یہ ہمارے مشتعل ذہن میں اذان ہے بالحج, تاکہ ہم حج کے ساتھ, حج مطلب ریپیئرنگ کر سکیں. ریپیئرنگ کیسی ہوتی ہے؟ رجالن کے مطلب ہے ایک ایسی چیز جو خود مختار ہو, جو اپنے بلبوتے پہ, جو خود اپنے پیر پہ چلے. یعنی ایک ایسی سوچ جو خود سوچے, خود اپنے پیروں پہ, بلبوتے پہ, جو اپنے ذہن کو چلاتی ہے, سمجھے. اور یہ ہمارے اندر جو سارا زمین رہتا ہے, اللہ کل ضامر, یہ پورے جو ضمیر کو زندہ کرتی ہے, اور زمین کو زندہ کرتی ہے. اور ہمارے ضمیر کے اندر جو خود ہماری سوچ کے اندر جو صلاحیت ہے
وہ پیدا کرتی ہے، اور جو دبی ہوئی سوچ ہے اس کو ابھارتی ہے. تو اس کو ہم نے پہاڑ کے بیچ میں اور یہ سب لگا دیا. فجا کے مطلب دبی ہوئی سوچ. جو سوچ جو پوری طرح سے پکی نہیں ہوئے کچی سوچ ہے، نئی سوچ جو آئی ہے اس کو فج بولتے. اور عمیق کے مطلب گہرائی میں جو دبی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیز امپورٹنٹ ہے. ہجرت فی اللہ ہم نے دیکھ لی، ہجرت اللہ کے اندر کرنا ہے 16/41. جہاد بھی اللہ کے اندر کرنا ہے، جہاد فی اللہ 2278 2969 29:6. جہاد خود کے اندر کرنا ہے، اللہ میں کرنا ہے. یہ ساری آیتیں ہیں. اذان جو ناس میں ہوتی ہے، اذان جو ہوتی ہے مسجد میں نہیں بتا رہے، لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں ہو رہی ہے، یہ اندر ناس کے مشتعل ذہن میں ہو رہی. کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ حج کی تیاری ہے. اور ایک آیت سمجھ میں آئے گی نہیں آئے گی، سورہ بقرہ کی 258. ابراہیم کا جو حج ہے نا، وہ بتایا کہ ابراہیم کی حج جو ہے اس کے رب کے اندر ہوتا ہے. تو یہ ساری ہے، بہت ساری آیتیں ہیں. سورہ بقرہ کی 2 کا 189 ہے، 190 ہے، 191 ہے، 192 ہے، 193 ہے، یہ پورا 194. یہ پوری کی پوری حج کی ہے کہ حج جو ہے وہ ریپیئرنگ ہے، معلومات ہے، علم کی معلومات ہے. یہ سارا انسان پڑھ لے گا تو انشاءاللہ 183 سے لے کے 187 تک یہ پورا کے پورا ہم نے کیے ہیں. انشاءاللہ وہ حج کی سب ویڈیوز آڈیو سنیں تو انشاءاللہ ہمارا یہ ہجرت کا ٹاپک یہاں ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کافی بڑا ہو جائے گا، اس لیے ہم یہاں ختم کر دیتے ہیں کہ بھائی ہجرت کیا چیز ہے جی اور ہجری تقویم کیا چیز ہے. یہ ساری چیزوں کو ہم نے اسلامی فلسفہ اور قرآن کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے سر، بہت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا. اور حج کی جو ہماری سیریز ہوئی تھی وہ پلے لسٹ کے اندر موجود ہے کمپلیٹ. تو اگر آپ ہمارے چینل پر کلک کریں اور یوٹیوب پہ، تو وہاں پہ پلے لسٹ جو آپشن آتی ہے اس پہ کلک کریں تو اس پہ آپ کو حج ملے گا. لیکن میں لنک بھی حج کے لیے جو ہے وہ اس پلے لسٹ کا لنک بھی ڈال دوں گا ویڈیو کے اندر، تو اس میں آپ ڈسکرپشن میں چیک کیجئے گا، آپ کو مل جائے گا. دوسرا بس ایک تھوڑا سا بولوں میں، آپ بولنا چاہ رہے ہیں؟ جی آپ بولیے. آپ بول لیں، آپ بول لیں. میں یہ ایک ریمائنڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان کو محرم کا جو اسٹیج ہے، جو مرحلہ ہے، اس سے نکلنا بہت ضروری ہے. جی جی سوچ کی ارتقا نہیں ہوتی ہے، سوچنا بہت ضروری ہے، اپنے عقائد پہ سوال کرنا بہت ضروری ہے. بس یہ بولنا چاہ رہا تھا. جی جی یہ بھی بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ اب اگر آپ کسی اور سٹیج کے اوپر اگر آپ کو سکون نہیں میسر وہاں پہ، یا آپ کے ذہن مطمئن نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از ٹیریبلی رانگ ان دیٹ سیکنڈ ہینڈ نالج وچ یو اچیوڈ. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے، تو آپ کو صفر پہ آنا ہوگا، سفر میں انٹری کرنی ہوگی، جو پھر آٹومیٹک موڈ پہ کچھ کرنا نہیں ہے، بیسیکلی صرف اپنے علم حاصل کرنا ہے، اپنے اندر جو ہے وہ سوچ اور غور و فکر کرنا ہے، اس سے آپ کو ملے گا. کہیں زیارت لینے جانا نہیں، کہیں پیسہ خرچہ نہیں، صرف قرآن کا یہی سفر، اپنے آپ کو عقل استعمال کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. دیٹس اٹ، اور کچھ نہیں کرنا. یتدبرون، بالکل ایسے ہی ہے. اور بس اس کے ساتھ جو ہے وہ اس پروگرام کو یہاں پہ انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. اور جتنے بھی یہ منتھ جو سٹیجز بتائی گئی ہیں، جو منتھس اسلامک کیلنڈر کے اندر ہے، ان کو میں اردو میں اور انگلش میں اس کی میں کوشش کروں گا کہ سلائیڈ بنا کر جو ہے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ ایچ سٹیج کو ہے، تو اس پہ غور و فکر کیجئے گا. یہ اتنی ایفرٹ کرنے کہ ہمیں آپ سے کچھ چاہیے نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی غور و فکر کا استعمال کریں اور اپنے آپ کو ہے نا اپنے علم کی نور سے، علم کے شعور سے جو ہے وہ مالا مال کرے. انشاءاللہ جلد اگلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.